नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिनल लिसानी यफ़क़हुल क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। उलमा के उठाए जाने से पहले इल्म हासिल कर लेना चाहिए। अब्दुल्ला बिन उमरो बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि बेशक अल्लाह इल्म को इस तरह नहीं उठाएगा कि उसको बंदों से छीन ले, वो बल्कि उलमा को मौत देकर इल्म उठा लेगा। हत्ता कि जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, बस इनसे सवाल किए जाएंगे और वो बग़ैर इल्म के फतवे देंगे, फिर ख़ुद भी घर गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, तो इसलिए इंसान को इस बात का हरीस होना चाहिए कि वो इससे पहले ऐसे फितने का दौर है, इंसान इल्म हासिल कर ले और अपने इल्म की हिफाजत करे और इल्म में पुख्तगी पैदा करे। सूरह अनकबूत आयत नंबर 45। उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताबी व अक़ीमुस्सलात इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिलावत कीजिए इस किताब की जो आपकी तरफ वही के ज़रिए भेजी गई है। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त ख़िताब किया जा रहा है। आप हमारे लिए उसवा हुस्ना है, तो आपकी पैरवी में हमें भी यही काम करना चाहिए। और वो क्या है? नमाज कायम करो। यकीनन नमाज फहश और बुरे कामों से रोकती है और अल्लाह का ज़िक्र इससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है, अल्लाह जानता है। इस किताब की तिलावत कीजिए। तिलावत का मतलब है कुरान को पढ़ना और इसकी पैरवी भी करना, और तलो का मतलब है किसी चीज़ के पीछे जाना, यानी इसका मुत्तबा करना, उसको फॉलो करना। जो अहकामात इस कुरान पे हैं इस पे अमल करो। कुरान की कसरत से तिलावत करना इंसान की बसीरत में इजाफ़ा करता है, इल्म की बारीकियों के ख़जाने को इस पे खोल देती है। ये किताब ऐसी नहीं जिसको पहली बार पढ़ने से या एक बार पढ़ने से इसके सारे फ़ायदे हासिल हो जाएं, बल्कि जो आप पढ़ते जाते हैं तो एक दफ़ा ख़त्म हुआ तो फिर शुरू कर लें और यतलू तलू इसको पढ़ते चले जाएं, यानी कि इस वक्त भी इसके साथ वक्त के साथ साथ आपका इल्म बढ़ता रहता है, तजर्बा बढ़ता रहता है, आपके ऊपर मुख्तलिफ़ तरह की कैफियत आती हैं। सब में कुरान की तिलावत इंसान को बेपनाह फ़ायदा देती है, और जब उसके राज इंसान पर खिलते हैं तो रूह सैराब होती है। जैसे जैसे पढ़ने वाला कुरान को कसरत से पढ़ता जाता है तो कुरान अपनी रोशनियों की मज़ीद चमक अता करता है, फिर इंसान अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाता है। और उतलू में एक मायनी पढ़ कर सुनाने का भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास तौर पे ये हुक्म था क्योंकि जिब्राइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान ला रहे थे, तो उनकी ज़िम्मेदारी भी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब लोगों को पढ़ के सुनाएं। ये नहीं सिर्फ लिखा हुआ नहीं दिया जाएगा, बल्कि पढ़ के भी सुनाया जाएगा। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई सूरत नाजिल होती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में इसको पढ़ कर सुनाते हैं, नमाज़ों में पढ़ कर सुनाते हैं। वक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करने में इसकी तमाम शराइत, इसके आदाब, वाजिबात और इसकी तमाम चीज़ों का एहतमाम लाजिम है। फिर ख़ास तौर पे खुशू और खुशू से पढ़ी गई नमाज। इसका क्या फ़ायदा है? इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, के इंसान को बेहयाई और बुराई से रोकती है। बेहयाई फ़हशा खुले बड़े गुनाहों को कहते हैं, और मुनकर हर वो अमल है जिससे शरीयत और इंसान की अक्ल इनकार करती है। तो नमाज इंसान की ज़िंदगी में एक असर होना चाहिए। नमाज सिर्फ ज़ुबानी, कल्बी और बदनी इबादत ही नहीं है, ये एक ऐसी इबादत है जो हमारे दिल, ज़ुबान और सारे बदन को शरीक करती है, लेकिन इसका असर हमारी पूरी लाइफ पर होना चाहिए। सबसे ज़्यादा ये कि इंसान बेहयाई के कामों से रुक जाए और बड़ी बड़ी बुराइयों और बड़े बड़े गुनाहों से रुक जाए। ये इसी वक्त हो सकता है जब इंसान नमाज को सोच समझकर और तवज्जो से पढ़े कि मैं अल्लाह के हुजूर खड़ी हूँ, और नमाज इंसान के अंदर अल्लाह के डर में मज़ीद इजाफ़ा करे। नमाज अगर सही तरीके से पढ़े तो ये हो नहीं सकता कि उससे बुराइयाँ ना छुड़ें, क्योंकि नमाज इसको एहतसाब करना भी सिखाती है। नमाज में अपनी कोताहियाँ और बहुत सी चीज़ आती हैं। जब इंसान सारी दुनिया से मुनक़ते हो जाता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होकर एक नुक्ते पे फोकस करता है।
شرط یہ ہے کہ انسان اس کو صحیح طریقے سے ادا کرے۔ صحیح طریقے میں ظاہری آداب بھی ہیں، باطنی بھی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ کہنے لگا فلاں آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے، دن کو چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو اس کام سے روک دے گی، یعنی اس کو حیا آئے گی۔ بہت دفعہ لوگوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن برے کام نہیں چھوڑتے، لیکن ایک شخص جو نماز کی پابندی اختیار کرتا ہے، پورے شعور کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو ایک دن آتا ہے کہ نماز غالب ہو جاتی ہے اور برائیاں پیچھے چلی جاتی ہیں۔ اس طرح نماز گناہوں کا بوجھ بھی ہلکی کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھوں پہ رکھ دیے جاتے ہیں۔ جب وہ رکوع میں جاتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور جو ہے نماز کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ اس کو توجہ سے پڑھنے چاہیے، اور جب قیامت نزدیک جو ہے وہ خشوع سب سے پہلے اٹھا لیا جائے گا۔ اور خشوع کیا ہوتا ہے؟ بہت توجہ سے نماز پڑھنا۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو، اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، یعنی مسلمانوں اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو، یعنی یہود و نصارہ سے، مگر ایسے بہترین طریقے سے، یعنی احسن طریقے سے بات کرو، اور صرف ان سے جھگڑا کرو جنہوں نے اس میں ظلم کیا، یعنی جو پھر تمہارے ساتھ سختی سے بات کرے تو اس کے جواب میں آپ ایروگنٹ ہو سکتے ہیں، ورنہ آرام سے، سکون سے، تسلی سے، عمدگی سے بات کریں۔ حکمت کی بات یہاں سکھا دی گئی کہ اہل کتاب سے جب بھی واسطہ پڑے، دین کے موضوع پر، اسلام کے ٹاپک پہ بات ہو، تو ان سے جو ہے وہ آرام سے بات کرنی چاہیے کہ ہمارا رب ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہماری کتابیں ایمان کی ساری ایک ہیں، ایک ہی جو ہے وہ جبرائیل لاتے ہیں۔ پھر ہمیں آپس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لینے کی ضرورت ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں۔ ان سے کہو ہم ایمان لائے، قولوا آمنا بالذی انزل علینا وانزل علیکم والہنا والہکم واحد ونحن لہ مسلمون۔ ان سے کہو ہم ایمان لائے اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی، اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی۔ ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے مسلم اور فرما بردار ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ لوگوں میں سے بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار تو صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے نہیں لکھ سکتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ ایسی کوئی بات ہوتی تو باطل پرست جو تھے وہ شبے میں پڑھ سکتے تھے، لیکن اب انہیں چاہیے کہ یقین کریں، اور ایک نبی جو 40 سال تک اس نے کبھی نہ پڑھا، وہ اب اتنی باتیں عمدگی سے کرنے لگا ہے حکمت کی، تو اتنا عمدہ کلام سنانے لگا ہے، تو اسے اپنی طرف سے نہیں گھڑا بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس سے پہلے کتاب نہیں پڑھتے تھے، نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست شک میں پڑ جاتے۔ دراصل یہ روشن نشانیاں ان لوگوں کے دلوں میں ہیں جنہیں علم بخشا گیا ہے، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں۔ اور ظالم کون ہیں؟ جنہوں نے شرک کیا۔ اہل کتاب نے کیا کہا؟ اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئیں اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے؟ کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر۔ یعنی واضح آیات جو ہیں جو ان کے سینوں میں موجود ہیں، یہ واضح نشانیاں ہیں، اور جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس امت کو جو ہے وہ قرآن کا حفظ دیا گیا ہے، لیکن پہلے کے لوگ جو تھے وہ کتاب کو صرف دیکھ دیکھ کر ہی پڑھتے تھے۔ یعنی توریت کے آپ کو حافظ نہیں ملیں گے، انجیل کے نہیں ملیں گے، صرف قرآن کے حافظ ملیں گے، اور یہ اس امت پہ بہت بڑا انعام ہے کہ بندے اس کو پڑھ کر جو بند کرتے ہیں اس میں حفظ ہوتا ہے۔ اور انبیاء جو ہیں، سوائے انبیاء کے صرف جو زبور تھی وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو حفظ تھی، وہ اپنے کام کاج کے دوران اس کو زبانی ہی پڑھ لیتے تھے۔ اور حافظ قرآن کی بڑی شان ہے کہ وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے، اس کا حافظ بھی ہے، حفظ کر کے چھوڑا نہیں بلکہ پڑھتا ہے، ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے ہیں، کاتبین، معزز اور بزرگی والے۔ وہ شخص جو قرآن بار بار پڑھتا ہے اور پھر بھی اس کے لیے دشوار ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا، سیکھا، اس پہ عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی۔ اس کے والدین کو ایسے ریشمی ہلے پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا بھی ان 2 ہلوں کی قیمت کی برابر نہ ہوگی۔ وہ کہیں گے یہ ہمیں کیوں پہنایا گیا ہے؟ کہا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے۔ کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو انہیں پڑھ کے سنائی جاتی ہے؟ در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی ہی کافی ہے، وہ آسمان و زمین میں سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ باطل کو مانتے ہیں، اللہ سے کفر کرتے ہیں، وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں اس وقت۔ وہ یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا، یعنی ابھی نبی موجود ہو تو عذاب نہیں آتا، جب نبی جو بستی سے نکل جاتے تھے تو پھر عذاب آتا تھا اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، اور انہیں پتہ چلے گا اس روز جب عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا، پاؤں کے نیچے سے بھی، پھر کہیں گے کہ اب چکھو اپنا مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو، یا عباد الذین آمنو، یہ میری اللہ کی زمین جو ہے یہ بڑی وسیع ہے، بس تم میری بندگی بجا لاؤ، یعنی کہ اگر تمہیں ایک جگہ پہ دارالکفر میں تنگ کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف ہجرت کر جاؤ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اہل مکہ کوئی نشانی طلب کرتے تھے، حالانکہ قرآن کریم جو ہے وہ ایک بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ امید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب پیش کی، نشانیاں طلب کرنے کی بجائے اسی نشانی پر غور کریں۔ اور معجزات جو تھے وہ حضور ہر نبی کو دیے گئے، لیکن وہ معجزے کیا ہوتے تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایک ایسے معجزے ادا کیے گئے جو اس جیسے دوسرے انبیاء کو بھی دیے گئے، یعنی ملتے جلتے، اور لوگ اس پر ایمان لائے، لیکن مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا وہ وہی ہے، الہی ہے، یعنی قرآن ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف نازل کیا مجھے امید ہے قیامت کے دن میری پیروی کرنے والوں کی تعداد ان سے زیادہ ہوگی۔ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن ایک معجزہ ہے، جس طرح آپ کی رسالت قیامت تک ہے اس طرح یہ آپ کا معجزہ بھی قیامت تک ہے۔ اور یہ عذاب کی شدت بتائی جا رہی ہے کہ عذاب کتنا سخت ہوگا، استغفر اللہ، کہ اوپر سے بھی اور چھت سے بھی آگ ٹپکنے لگے اور نیچے سے بھی آگ لگ جائے تو بس اکفار۔ اور ایک جگہ آتا ہے رضائی ان کی اوڑھنا اور بچھونا بھی آگ کا ہوگا، استغفر اللہ۔ پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹائے جاؤ گے، یعنی کہ اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے دارالکفر میں تو ہجرت کر لیں۔ اور ہجرت کی راہ میں عموماً جو چیز رکاوٹ بنتی ہے کہ یہ ہم کھائیں گے کہاں سے، کام کیا کریں گے، کاروبار کیا کریں گے، جاب کیا کریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ رزق کا انتظام بھی اللہ کرے گا، اور جو ملک میں ہجرت کر کے آتے ہیں ان کے لیے اللہ رزق کشادہ کر دیتا ہے۔ جیسے مدینہ میں ہجرت کر کے گئے تو پھر کیا ہوا کہ مواخات ہوئی اور وہ بھائی بھائی بن گئے اور پہلے سے زیادہ ترقی کی۔ پھر تم سب ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو ہم نے جنت کے بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ ہے اجر عمل کرنے والوں کا۔ غرفہ جو ہے نا، جنت الغرفہ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، نعم الاجر العالمین۔ غرفہ جو ہے وہ جنت کا ایک مقام ہے، کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پہ بھروسہ بھی کرتے ہیں۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، یعنی رزق جو ہے وہ کس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو تو جیسے توکل کرنے کا ہے تو وہ اس طرح تمہیں روزی دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے، جیسے وہ صبح بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے آتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ ہی سے رزق ماننا چاہیے، اور جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ ضرور دیتا ہے۔
ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول، جب میں رب سے دعا کروں تو کیا کہا کروں؟ آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے رحم کر، مجھے عافیت دے، مجھے رزق دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے کو نکال کے باقی 4 انگلیوں کو بند کر کے فرمایا یہ 4 چیزیں جو مانگی گئی ہیں دنیا اور آخرت دونوں کو جمع کرتی ہیں، یعنی کافی ہیں، اور رزق کی تلاش میں اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی طلب میں اعتدال سے کام لو، اس کے لیے ہر ایک کو وہ ضرور ملے گا جو اسے لکھ دیا گیا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رزق اس طرح انسان کو تلاش کر لیتا ہے جیسے موت تلاش کر لیتی ہے۔ اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہی سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ پھر یہ کہاں سے دھوکہ کھائے جا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا، اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور یہ دنیا کی زندگی وما ھذل الحیات الدنیا الا لہو و لعب، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر کھیل اور دل کا بہلاوا، یعنی یہ دنیا کھیل کود کی جگہ نہیں ہے، اصل زندگی کا گھر تو دارالآخرت ہے، یعنی آخرت کما لینی چاہیے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ جب یہ لوگ کشتی پہ سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی سے دعا مانگتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پہ لے آتا ہے تو یہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران کریں، تو یہ اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں۔ اچھا عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں ہم نے ان کو پر امن حرم بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ پہلے یہاں بہت زیادہ جنگیں ہوتی تھیں، لڑائیاں ہوتی تھیں، تو امن کا شہر حضرت ابراہیم کی دعا سے بن گیا۔ پھر بھی کیا یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں، اللہ کا نعمت کے کفران کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو؟ کیا ایسے کافروں کے لیے ٹھکانہ جہنم کافی نہیں ہے؟ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں، جاہدہ یعنی جد و جہد، انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں اللہ نے جہاد کو ہدایت کے ساتھ معلق کیا، لوگوں میں سے جو زیادہ جہاد کرنے والا، زیادہ محنت کرنے والا ہے وہ کامل ہدایت والا ہے، اور جو سب سے زیادہ فرض جہاد نفس کے ساتھ ہے، یعنی انسان کو سب سے زیادہ اسٹرگل اپنے ساتھ کرنی چاہیے، اور وہی خواہشات کے ساتھ جہاد کرنا، شیطان کے ساتھ جہاد کرنا، دنیا کے ساتھ کرنا۔ جو شخص ان 4 چیزوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رضا کے ساتھ راستوں پہ ہدایت دیتا ہے، اس کے لیے جنت کی طرف راستے پہنچا دیے جاتے ہیں۔ جو شخص جہاد کو چھوڑتا ہے وہ ہدایت سے اس قدر محروم ہو جاتا ہے جس قدر وہ جہاد کو معطل کرتا ہے۔ تو یہ انسان کا مجاہدہ ہے کہ اپنے ساتھ اللہ کے ساتھ اور راستے میں کہ وہ کہے کہ مجھے اللہ کے راستے کی ہدایت مل جائے، اور جو شخص یہ محنت کرے گا وہ ہدایت پائے گا۔ سورہ روم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روم اور ایران دنیا کی سب سے بڑی سلطنتیں تھیں۔ ان دونوں کے درمیان اکثر جنگیں ہوتی رہتی تھیں، جیسے عام طور پر سپر پاور کے بیچ میں ٹسل چلتی رہتی ہے۔ تو ایرانی مشرک تھے اور آگ کی پوجا کرتے تھے، اور رومی اہل کتاب تھے اور اپنے آپ کو تورات اور انجیل کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اہل فارس کی نسبت رومی مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، اس لیے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ رومی ایرانیوں پر فتح حاصل کریں، کیونکہ وہ مشرکین مکہ اور اہل فارس شرک میں مشترک تھے۔ اس لیے مشرکین مکہ رومیوں پر اہل فارس کی فتح چاہتے تھے۔ رومیوں کو ایرانیوں پر یا اہل فارس کے خلاف جنگوں میں کامیابیاں حاصل ہوئی، لیکن مکمل فتح حاصل نہ ہوئی، بلکہ ایران سے ملحقہ بعض رومی علاقے ایرانیوں کے قبضے میں آ گئے۔ اس میں مشرکین نے خوشیاں منائیں، بلکہ مسلمان اس فتح پر بہت رنجیدہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگاہ کیا، بلکہ ان کے ساتھ وعدہ بھی کیا کہ عنقریب رومی اہل فارس پر فتح حاصل کر لیں گے، لیکن چند سالوں میں
ان چند سالوں کی مدت جو تھی وہ 8-9 سالوں پر مشتمل ہو گئی، اور کہا جاتا ہے یہ فتح اس دن ہوئی جس دن مسلمان جنگ بدر میں کامیاب ہوئے تھے، اور یہ پیشن گوئی جو تھی وہ یوم دن اور جس دن رومی غالب آئیں گے تو یہ پوری ہو کے رہی۔ مسلمان خوشیاں منائیں گے، دوہری خوشیاں، تو ایک تو رومیوں کے غالب آنے کی تھی اور دوسری مسلمانوں کی فتح کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم غلبت روم۔ الف لام میم، رومی قریب کی زمین میں مغلوب ہو گئے اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ وہ دن ہوگا جب اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے، یعنی دوہری خوشی۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، بنصر اللہ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم، اور جسے چاہتا ہے وہ زبردست ہے اور رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ یعنی کیا ہے کہ اب سب ہم شک میں پڑے رہتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے اس کام پہ جنت ملے گی یا نہیں ملے گی، اور وہ لوگ بھی کیا تھے، وہ آخرت کے جو تھے وہ منکر تھے کہ انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا، یعنی اپنی باڈی پارٹس میں، اپنے آرگنز میں ہی کر لیں غور و فکر کہ 6 جو ہے سسٹم آپ کے اندر چلتے رہتے ہیں۔ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو، ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان برحق ایک مقررہ مدت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنی رب کی ملاقات سے ہی منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم دوبارہ اٹھائے ہی نہیں جائیں گے۔ اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں؟ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ انہیں لوگوں کا انجام نظر آ جاتا ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا، یعنی بڑی جنگیں کی تھیں، بہت فساد کیا تھا، اور اسے اتنا آباد کیا تھا جنہیں انہوں نے نہیں کیا، یعنی فضل بھی بہت تھا اور مال و دولت والے بھی بہت تھے۔ حسن بصری کہتے ہیں ان میں سے کوئی شخص 1 درہم کو اپنے ناخن سے ٹھوکر مار کر اس کا وزن معلوم کر لیتا کہ کہتا ہے یہ کتنے گرام کا ہے، اس میں غلطی نہیں کہتا تھا، مگر اسے نماز پڑھنی نہیں آتی تھی۔ پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ دنیا کی زندگی میں بہت ماہر ہوتے تھے لیکن دین کے معاملے میں بالکل کورے نکمے، تو اس کی وجہ سے حسن بصری نے ایسی بات کی تھی، یعنی کہ وہ دنیا کی زندگی کو جانتے تھے اور آخرت کو نہیں جانتے تھے۔ آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ اس کا دین کا مذاق اڑاتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز بھی تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے، اور جو چیز بھی تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی ہے میں نے اس سے تمہیں منع کر دیا ہے۔ یہاں ساری چیزوں کا علم موجود ہے، اگر اپنا کوئی شخص فائدہ نہ اٹھائے تو اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اللہ ہی کی خلق کی ابتدا کرتا ہے، وہی اس کا اعادہ کرے گا، یعنی ریپیٹیشن، پھر اس کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے، پھر وہ ساتھ یعنی کہ قیامت برپا ہوگی۔ اس دن مجرم حق دک رہ جائیں گے، ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن سب مایوس ہو جائیں گے، ان کو نظر آئے گا ہم نے تو کوئی تیاری نہیں کی۔ اور قیامت کو 7 گھڑی یعنی اس لیے کہا گیا ہے کہ جس دن وہ گھڑی آ جائے گی تو آنکھ چپکنے کی، بلنک آف آئی کی جلدی واقعہ ہو جائے گی۔ جس دن قیامت قائم ہوگی لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے، یعنی الگ الگ گروہ۔ تو اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس سے منع کر دیا ہے۔ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں نہ کوئی ان کا سفارشی ہوگا اور نہ وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ جس روز وہ ساتھ برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يَحْبَرُونَ، اور وہ کس میں ہوں گے؟ ایک باغ میں شادوں فرحاں رکھے جائیں گے۔ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ عذاب میں حاضر ہو جائیں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ وَحِینَ تُصْبِحُونَ، پس تسبیح کرو اللہ کی جبکہ تم شام کرتے ہو اور صبح کرتے ہو، یعنی دونوں ٹائم پہ اللہ کی تسبیح۔
اور سب سے بہترین کون سی ہے؟ جو فرشتوں کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آسمان اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے. تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے. اور وہ زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے. یعنی کہ زمین میں سے کمپل نکالتا ہے اور جو ہے مردہ دل تھا اس پہ اللہ کی وحی اتری تو وہ پھر زندہ ہو گیا. اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ ماں زندہ تھی اور اس کے اندر سے مردہ بچہ پیدا ہوا اور زمین کو اس کے بعد موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. اس طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے. اس کی نشانیوں میں سے ہے اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر یکایک تم بشر ہو کہ زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی ہم جنس بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو. اور حضرت آدم کی پسلی سے جو تھا وہ حضرت حوا کو بنایا اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. اور اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اور پہلے پارے میں کیا کہا گیا کہ وہ تمہارے لباس ہیں تم ان کے لباس ہو، یعنی وہ تمہاری عزت تم ان کی عزت. اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی پیدائش ہے اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے. یعنی دنیا میں جو ہے 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک تو چینی ہے، ایک گورے ہیں اور ایک ہمارے ایشینز ہیں اور ایک یعنی کہ ان سب کا جو ہے نا کسی کی پور بھی جو ہے نا کسی کی فنگر پرنٹس بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے. تو رنگوں کا اختلاف ہے. اسی طرح ہم پڑھتے ہیں کہ پھلوں میں جو ہے وہ پانی ایک ہی جیسا پڑتا ہے لیکن کیا ہے کہ ان کے ذائقے میں فرق ہے، میوے میں فرق ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں للعالمین، دانش مندوں کے لیے. اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارے اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں، یعنی غور سے سننے کی بھی نشانی ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی. وہ آسمان سے پانی برساتا ہے پھر اس کے ذریعے سے زمین کو جلا اٹھاتا ہے، موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور ان نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں. پھر جو ہی اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار، اچانک تم نکل آؤ گے اور ٹڈیوں کی طرح انسان نکل آئے گا اور دوڑے چلا جائے گا اپنے رب کی طرف. آسمان اور زمین میں جو بھی ہے اس کے بندے ہیں، سبھی اسی کتاب فرمان ہیں. وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، وہی اس کا اعادہ کرے گا. یہ اس کے لیے آسان تر ہے. آسمان اور زمین میں اس کی صرف سب سے برتر ہے. وہ زبردست اور حکیم ہے. وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ذات سے ایک مثال دیتا ہے کہ تمہارے ان غلاموں میں جو تمہاری ملکیت میں ہے کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے برابر شریک ہوں. وہ تم سے اس طرح ڈرتے ہیں جس طرح وہ اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہیں. اس طرح ہم آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں. اور دیکھیں کہ دیوی دیوتاؤں کو اپنے ہاتھوں سے بنا کے انہی سے پوچھتے جاتے ہیں. اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ ہی نے بھٹکا دیا ہو؟ فَمَن يَهْدِ مَن يَضِلُّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے پیرووں، یکسو ہو کے اپنا رخ دین کی سمت کر لو اور قائم ہو جاؤ اس فطرت پہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تخلیق میں تبدیلی کرنا بھی، جو لڑکی کو لڑکا بنا دیتے ہیں وہ اس طرح لڑکے کو لڑکی بنا دیتے ہیں، یا جو ہے وہ جو عورتیں مردوں کا سا لباس پہنتی ہیں اس پہ بھی لعنت فرمائی گئی ہے. اور بہترین بیوی کی جو ہے وہ ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے. حسن بصری سے مرسلن روایت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کو اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ نفع میں رکھتے ہیں. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے زیادہ محبت ہے تو آپ نے اعلان بتا دیا کہ حضرت عائشہ سے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی کے لیے اگر دل میں
میں محبت ہو تو اس کا ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں پانی پیتی تھی اور برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، آپ اسی جگہ سے پانی پیتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا۔ میں ہڈی سے گوشت کھا کے وہ ہڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی اور آپ اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی، اور حیض کی حالت میں عورت کوئی اچھوت نہیں ہو جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ان عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنت میں ہوں گی؟ ہم نے عرض کیا ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا محبت کرنے والیاں، زیادہ بچے جننے والیاں، جب اسے غصہ آئے یا اس کے ساتھ برا کیا جائے یا اس کا شوہر اس کے ساتھ غصہ یا ناراض ہو تو کہتی ہے میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، میں اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی جب تک آپ راضی اور خوش نہ ہو جائیں، یعنی شوہر کی دلداری کرنے والی، اس کو منانے والی۔ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن مرد کو بھی تلقین کی ہے کہ کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے، یعنی اپنی بیوی سے نفرت نہ کرو، اس کی کوئی عادت تمہیں پسند نہیں تو دوسری پسند ہوگی، یعنی کہ ایک عادت اچھی نہیں تو دوسری اچھی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مسکین پر صدقہ کرنے کا ایک ثواب ہے اور رشتہ دار پر صدقہ کرنے کا دگنا ثواب، ایک صدقے کا دوسرا صلہ رحمی کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے افضل صدقہ وہ ہے جس کے رشتہ دار پہ کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھنے کی بنا پر تم سے اعراض برتے، یعنی تمہارا سامنا نہیں کرتا، ملتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس پر صدقہ کرنا، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کتنے دل کو بڑا کرنے کی بات ہے۔ اور زکوٰۃ دینے کے کیا فوائد ہیں؟ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین، زکوٰۃ مال کا شر اور وبال دور کرنے کا ذریعہ ہے، صدیقین شہداء کا ساتھ نصیب ہوگا، جنت کے قریب اور جہنم سے دور لے جانے والے اعمال ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے جو شخص اللہ کی عبادت اس طرح کرے، کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، بات سنے، مانے، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل کر دے گا، اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ رسول اکرم نے فرمایا اللہ کی رحمت میں سے ہے۔ ایک صحابی نے کہا ہوا اللہ رحمت بھی لاتی ہے، یعنی ہوا جو ہے وہ اللہ کی رحمت میں سے ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا ہوا رحمت بھی لاتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہوا جو ہے رحمت اور عذاب بھی لاتی ہے، جب اسے دیکھو تو برا نہ کہو، اللہ سے خیر کا سوال کرو اور شر سے پناہ مانگو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہوا کو لعن طعن نہ کرو، کیونکہ پچھلی قوموں پر ہوا کے ذریعے ہی عذاب آئے تھے۔ اللہ کی بنائی ہوئی صاف بدلی نہیں جا سکتی، یہی بالکل درست دین ہے اور راست بھی، مگر اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں۔ قائم ہو جاؤ اس بات کے اللہ کی طرف رجوع کرو اور ڈرو اس سے، اور نماز قائم کرو اور نہ ہو جاؤ مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا دین الگ الگ بنا رکھا ہے، یعنی انہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے، گروہوں میں بٹ گئے، ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے۔ لوگوں کا یہ حال ہے جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب کچھ وہ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یکایک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں۔ جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں، جب وہ ان کے اپنے کیے ہوئے کرتوتوں پہ کوئی مصیبت ان پہ آتی ہے تو یکایک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے جس پہ چاہتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ بس اے مومن رشتہ دار کو اس کا حق دے دو، یعنی کہ جو ہے رشتہ دار کو حق دینے کا دوہرا اجر، اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق۔ یہ طریقہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر اور بڑھ جائے، وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا،
جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو، وہ اس کے دینے والے در حقیقت اپنا مال بڑھاتے ہیں، اور اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ پاک ہے وہ بہت بلند و برتر اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ خشکی و تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ زمین میں چل پھر کے دیکھیے، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکون، اور ان کا انجام دیکھیے جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، ان میں سے اکثر لوگ مشرک ہی تھے۔ ایسے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو، اور اس دین راست کی سمت میں قبل اس سے دن وہ آئے جس کے ٹل ڈالنے کی کوئی صورت نہیں، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، جس نے نیک عمل کیے ہیں وہ اپنے لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے۔ یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ان کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے، تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند ہونے کے لیے، اور اس غرض سے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، یعنی ہوا نہ ہو تو کشتی رک جاتی ہے، پتنگ بھی نہیں اڑتی۔ تم اس کا فضل تلاش کرو، اس کے شکر گزار بنو۔ فضل کس طرح؟ جب شپ پہ جاتے ہیں تو مچھلیاں پکڑتے ہیں تو وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور ہم تم پہ سے پہلے رسولوں کی طرف اس قوم کو بھیجا، اور ان کے پاس بھی رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ہم نے ان سے انتقام لے لیا۔ ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے، انہیں ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادلوں میں سے ٹپک کے چلے آتے ہیں۔ یہ بارش جب وہ اپنے بندوں پر جس پہ چاہتا ہے برساتا ہے تو یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، یعنی کہیں بارش برستی ہے ایک علاقے میں تو ایک علاقے میں نہیں برستی، تو جس پہ برستی ہے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ باران رحمت، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے کیونکہ پانی چاہیے ہوتا ہے فصلوں کو، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ دیکھو اللہ کی رحمت کے اسرار کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے، یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اگر ہم ان پہ ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں، یعنی پہلی قوموں پہ بھی اس طرح کی ہوا چلی کہ ان کے باغ اجڑ کے رہ گئے، یا پھر پالے والی ہوا چلی تھی، تو وہ کفر کرتے رہ جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، مردوں کو کس طرح سنائیں گے؟ نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہوں، نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال سے راہ راست پر دکھا سکتے ہو۔ آپ تو صرف انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت میں تمہاری پیدائش کی، پھر ابتدا کی، یعنی انسان پہلے وہ کمزور ہوتا ہے، پھر جوانی میں آتا ہے، رشد میں، پھر اس کے بعد ضعف میں چلا جاتا ہے، پھر جو ہوتا ہے سارا کچھ بھولنے لگتا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوء الکبر ارذل العمر سے پناہ مانگی ہے۔ پھر اس نے ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی، یعنی تم جوانی پہ چلے گئے، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ جب وہ ساتھ برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کے کہیں گے ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ اس طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے، مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے خدا کے نوشتے میں تو تم روز حشر تک پڑھے رہے ہو، سو یہ وہی روز حشر ہے، لیکن تم جانتے نہ تھے۔ بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں سے ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی، نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، تم خواہ اس کی نشانی لے آؤ۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا وہ یہی کہیں گے تم باطل پر ہو۔ اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان کے دلوں پہ۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون فاصبر ان وعد اللہ حق۔ اور آپ جو ہیں اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے، یعنی دل بند کر دیتا ہے، انہیں توفیق نہیں ملتی، انہیں سمجھ نہیں آتی اللہ ان کے دلوں پر جو بے علم ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے۔ کس بات پہ؟ ان کی دل دکھانے والی باتوں پہ۔ یقیناً اللہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی و رحمۃ للمحسنین۔ الف لام میم یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں۔
ہدایت اور رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں سے پکڑ کے کہا کہ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے گزرگاہ ہے، اور یہ جو صورت ہے سورۃ لقمان، تو جو آدمی تھے حکیم، وہ بہت حکمت کی باتیں کرتے تھے، تو ان کے نام پہ یہ صورت ہے۔ یعنی محسن وہ ہے جو اللہ کی عائد کردہ فرائض کو پابندی کرے، جس کا ایمان بھی درست ہو اور عمل بھی۔ اور سورۃ بقرہ میں بتائی گئی جو متقین کی صفات ہیں، یہاں محسنین کی بتائی جا رہی ہیں۔ اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کے لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے، یعنی کہ لوگوں کو بھٹکانے کے لیے لغویات لے آتا ہے۔ اور جو لوگ یعنی کہ مختلف قسم کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، دین کا علم جو ان میں نہیں ہوتا، دین کا مذاق اڑانا، ان کے لیے جو ہے وہ رسوا کن عذاب ہے۔ اور لہو الحدیث سے جو اس کا علماء کہتے ہیں، یہ ایسی بات ہے، ایسی چیز، ایسا علم جس کے ساتھ اپنا وقت انسان گزارتا ہے، وہ انسان کو اپنے اندر مشغول کر لیتی ہے، اس سے لذت بھی حاصل کرتا ہے، اس کو یعنی ایڈکشن ہو جاتی ہے، چاہے وہ کتابیں ہوں، کوئی سیریز ہو، چاہے وہ گیت ہو، گانا ہو، اور یعنی کوئی انسان کی حیوانی خواہش اس میں حائل ہوتی ہے، یعنی ایسی خواہش یا نفس کو ہوا دینے والی ہو جو بے فائدہ ہو۔ اور سب سے زیادہ جو ہے وہ آیت کی تفسیر میں یہی کہا گیا ہے، لہو الحدیث سے مراد جو ہے وہ گانا بجانا ہے۔ قتادہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں ممکن ہے اس سے مال کے ساتھ نہ خریدا ہو بلکہ اس کو اچھا جانا ہو تو اس کا خریدنا بھی یہ ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں آدمی کی ضلالت اور گمراہی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سچی اور حق باتوں کے بتائے جھوٹی حقائقوں اور نقصان دہ فائدہ مند پہ ترجیح دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کوئی بھی چیز جو انسان کو غافل کرنے والی ہو، انسان کو اپنے اندر مشغول کر دے کہ انسان اس کو پا کر اتنا انجوائے کرے کہ اسے دین، ایمان، آخرت سب چیز بھول جائے، تو وہ چیز کے لیے ناپسندہ ہے۔ اور علماء نے جو ہے وہ لہو الحدیث کو کیا کہا ہے؟ گانا بجانا۔ عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گیا، وہ چھوٹی سی لڑکی کے پاس سے گزرے جو گا رہی تھی۔ اس پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شیطان اگر کسی کو چھوڑتا تو اسی کو چھوڑ دیتا۔ اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم، وہ ذات جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس لہو الحدیث سے مراد گانا ہے۔ آپ قسم اٹھا کر اس بات کو 3 دفعہ دہراتے تھے۔ ابن مسعود۔ ابراہیم نجی کہتے ہیں کہ گیت دل میں نفاق کو اگاتا ہے، یعنی منافقت پیدا ہوتی ہے، اور یہ قرآن سے بھی غافل کر دیتا ہے۔ تو حکمت میں کیا ہے کہ جس کو حکمت مل گئی اس کو بڑی نیکی مل گئی، اس کو خیر کثیر مل گئی، اس کو نیکیاں کمانے کا ذریعہ مل گیا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لہو الحدیث جو ہے وہ گانا بجانا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت میں مذاق اڑائے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنا جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ رخ پھیر لیتا ہے، گویا اس نے سنا ہی نہیں، گویا اس کے کان بہرے تھے۔ اچھا مزہ سنا دو اسے ایک اور دردناک عذاب کا، البتہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے، وہ زبردست بھی ہے اور حکیم بھی۔ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کو جو تم کو نظر آئے، اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کے ڈھلک نہ جائیں، اسی طرح اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا، زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگائیں۔ یہ تو اللہ کی تخلیق ہے، اب ذرا مجھے دکھاؤ دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے؟ یہ تو ایک مکھی مچھر نہیں پیدا کر سکتے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم سرئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم نے حکمان کو حکمت ادا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنو۔ حکیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت دانائی کی حکمت کی باتیں کرتے تھے۔ جو کوئی شکر کرے گا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ اللَّهَ لِنَفْسِهِ، جو کوئی شکر کرے گا اس کا شکر اس کے نفس کے لیے ہوگا۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو جو کوئی کفر کرے گا تو حقیقت میں اللہ بے نیاز ہے، آپ ہی محمود ہے۔ یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، اس نے کہا بیٹا یا بنیا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اس حقیقت یہ ہے ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے،
اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا، یعنی کمزوری پہ کمزوری، اور 2 سال تک اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، اس لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر لاؤ، میری طرف ہی تمہیں پلٹنا ہے۔ لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی ہرگز بات نہ ماننا۔ جیسے حضرت خضر نے اس بچے کو قتل کر دیا تھا نا، جو اپنے والدین کے لیے بڑے ہو کے شرک کا باعث بنتا، تو دنیا میں ان کی بات نہ ماننا، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جو میری طرف جو ہے رجوع کیا ہے جس نے۔ پھر تم سب کو پلٹنا میری طرف ہے۔ اور جو ہے سفیان بن عیینہ کہتے ہیں جو وہ شخص 5 نمازیں ادا کرتا ہے گویا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور جو ہر نماز کے بعد والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو گویا اس نے دونوں کا شکر ادا کر دیا۔ یہاں 2 شکر ادا کرنے کی بات ہو رہی ہے، نماز پڑھنے والا شکر اللہ کا کر رہا ہے، نماز کے بعد ماں باپ کی دعا کرنے والا والدین کا شکر کر رہا ہے۔ تو پھر وہی دعا ہے اپنی نماز و اپنے سجدوں میں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میری طرف ہی تمہیں پلٹنا ہے، لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک کرے تو جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ ماننا ہے۔ دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا۔ پھر تم سب کو پلٹنا میری طرف ہے، اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا تم کیسے عمل کرتے رہے ہو۔ اور لقمان نے کہا تھا، بیٹا کوئی چیز رائی کے برابر بھی ہو اور کوئی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں چھپی ہوئی ہو تو اللہ اسے نکال لائے گا، وہ باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں ان پر صبر کر۔ یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اور اس مصیبت پہ جو پہنچے اس پہ صبر کر۔ یہ وہ باتیں ہیں جو بہت بڑی تاکید کی گئی ہیں، یہ عزم الامور کے کام ہیں، بڑے کام ہیں۔ اور لوگوں سے منہ پھیر کے بات نہ کرو، یعنی کہ آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو پوری توجہ سے بات کریں، اور یہ مینرز کے بھی خلاف ہے کہ آپ اس سے بات گال پھیر کر کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کوئی آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا تو مصافحہ کرنے کے بعد اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے، اور بات کو بھی پوری توجہ سے کرتے تھے۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو چند کلمات سکھائے جن میں یہ بھی تھا، جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو نفع پہنچا نہیں سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اگر سب مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہیں تو نقصان دے نہیں سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے۔ اور زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہ چلو، ولا تمشی فی الارض مراحا۔ تو آج زمین پہ کیا پتہ لگتا ہے کہ اکڑ اکڑ کے نہیں چلنا چاہیے، پھاڑ پھاڑ کے جو ہے نا وہ نہیں چلنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی بھی تعلیم دی ہے، تم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے خلاف ریٹ نہ بڑھاؤ، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، نہ ہی ایک دوسرے سے روگردانی کرو، تم میں سے کسی پہ کوئی بے پہ بے نہ کرے، یعنی سودا پہ سودا نہ کرے۔ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، یعنی کسی نے سودا کیا ہوا ہو اور آپ کہیں کہ میں اس پہ زیادہ قیمت دے کے خرید لوں، یعنی مسلمان جو ہے وہ مسلمان کا بھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کی طرف 3 دفعہ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ ایک کسی آدمی کے لیے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ جو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے دراصل اللہ کی نگاہ میں وہ خود حقیر ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان کا خون، اس کی عزت آبرو دوسرے مسلمان پہ پوری طرح حرام ہے۔ تو چال ڈھال کی ہی نہیں دی جا رہی، اور جو ہوتا ہے نا یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہ چلو، عاجزی سے چلو، اور نہ بہت جھک کے چلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اخلاق کیا تھا کہ وہ بازاروں میں شور نہیں مچاتے تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ معاف کر دیتے تھے۔ پھر یہ کہ آگے آ رہا ہے، اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا، یعنی جو کوئی اپنی بہت زیادہ شیخیاں بگاڑتا ہو اور ہر وقت اپنی تعریفیں ہی کرتا رہتا ہو اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کر، یعنی نہ بہت جھکی ہوئی نہ بہت اکڑی ہوئی،
وہ بھی ناپسندیدہ ہے. اور اپنی آواز کو ذرا پست رکھ، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے، یہ تربیت کی جا رہی ہے کہ بچوں کی تربیت کی جا رہی ہے لڑکوں کی، کہ وہ آج اپنی آواز کو پست رکھیں گے تو کل اپنے بچوں کو جب جو ہے نا ان کے ساتھ بھی آواز پست رکھیں گے، اور بیویوں کے ساتھ بھی. یہ نہیں کہ بس ڈانٹنے شروع ہو جائیں. سب آوازوں میں سب سے زیادہ بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے، یعنی چیخنے والی آواز جو ہے، جو چیخ کے مائیں کہتی ہیں، تو سمجھ لیں کہ گدھوں کی آواز سب سے زیادہ بری ہے. کیا لوگ تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں، اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں، اس حال پہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت ہو یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب ہو. جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف ہی کیوں نہ بلا رہا ہو؟ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے وہ عملاً وہ نیک ہو. اس نے فی الواقع ایک بھروسے کا قابل سہارا تھام لیا. اس نے کیا تھام لیا؟ بالعروۃ الوثقی، اللہ کا کڑا تھام لیا، اللہ کا سہارا لے لیا، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے، تمہیں پلٹ کر آنا تو ہماری طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کرتے آئے ہیں. یقیناً اللہ سینوں کے راز بھی جانتا ہے. ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے. اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے. کہو الحمدللہ، یعنی اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ذات میں کسی اور کو بھی شریک کرتے ہیں. مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے. بے شک اللہ بڑا بے نیاز ہے اور آپ سے آپ محمود ہے، غنی الحمید ہے. زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائیں جیسے 7 سمندر مزید روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی. بے شک اللہ زبردست ہے، حکیم ہے. تم سارے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا پھر دوبارہ جلا اٹھانا تو اس کے لیے بس اتنا ہی ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروئے ہوئے لے آتا ہے اور دن کو رات میں پروئے ہوئے. اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلے آ رہے ہیں. کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے؟ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی ہے، حق ہے، اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کشتی سمندروں میں سے اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں کچھ نشانیاں دکھائے؟ در حقیقت اس میں بہت نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے. لکل صبار شکور، جو بہت صبر کرنے والا ہے اور شکر کرنے والا ہے. اور جب سمندروں میں ان لوگوں پر ایک موج صاحبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے. پھر جب وہ بچا کر انہیں خوشی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی اقتصاد برتتا ہے اور ہماری نشانیوں کو انکار نہیں کرتا. مگر ہر وہ شخص جو غدار ہے، کل خطارن کفور، اور بڑا ناشکرا ہے. لوگوں بچو اپنے رب کے غضب سے، یا الناس اتقوا ربکم، اور ڈرو اس دن سے جب کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا، نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے بدلہ دینے والا ہوگا. فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے. اسی دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اور نہ دھوکے باز کو تم اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے. اس گھڑی کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جو وہی جانتا ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے. کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے. ان اللہ علیم خبیر، اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. سورہ سجدہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ سورہ سجدہ اور تبارک الذی والی سورت نہ پڑھ لیں. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھا کرتے تھے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم اس کتاب کی تنزیل میں یعنی کہ اس کے نازل ہونے میں بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں اس شخص نے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے تاکہ متنبہ کرے ایسی ایک قوم کو جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اور اللہ کون ہے؟ اللہ وہی ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، اور اللہ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو اس ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اس کے بعد وہ عرش پہ جلوہ افروز ہوا۔ اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی اور مددگار ہے، نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا۔ کیا پھر تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کی معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور اس کی تدبیر کی رودات اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے لیے 1000 سال ہے، یعنی اللہ کا ایک دن 1000 سال ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے میری سماعت اور میری بصارت سے فائدہ پہنچا اور انہیں میرا وارث کر دے، یعنی یہ میرا صدقہ جاریہ بنے، اور جو مجھ پہ ظلم کرے اس کے خلاف میری مدد فرما اور اس سے میرا بدلہ لے لے۔ وہی ہے جو ہر پوشیدہ کا جاننے والا ہے، زبردست ہے، رحیم ہے، اور جو چیز اس نے بنائی خوب بنائی۔ اس نے انسان کی تخلیق ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسے سچ سے جلائی جو حقیر پانی کا ہے، یعنی کہ جو بوند بنائی وہ حقیر ہے۔ پھر اس کے نقص کو درست کیا، یعنی اس نے ہماری نوک پلک سواری، بڑی اچھی سی شکل بنائی اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی اور اپنا خلیفہ بنایا، اشرف المخلوقات۔ تم کو کان دیے، آنکھیں دیں، دل دیے، لیکن قلیلا ما تشکرون، تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیا ہوگا، پھر ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ ان سے کہو موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورے کو پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اور ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ جو اچھی شکل کے فرشتے ہوتے ہیں وہ اچھا کفن لے کے اچھے نیک مال والے لوگوں کے لیے آتے ہیں۔ کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے تو یہ کہہ رہے ہوں گے ہمارے رب نے ہم نے خوب دیکھ لیا، سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ اب ہمیں یقین آ گیا ہے، جواب میں ارشاد ہوگا اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، یعنی اب کیا فائدہ، مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا، جن شیاطین، اور سب چکھو مزہ اپنی سرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا تھا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے، چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں۔ ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، یعنی کہ جب راتوں کو سب سو رہے ہوتے ہیں تو وہ تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، خوف اس بات کا کہ آگ سے بچا لے اور طمع اس بات کا کہ اللہ پاک جنت دے دے۔ تو اللہ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے جو آپ نے امید رکھی ہوتی ہے، تو اللہ سے اچھا حسن ظن رکھنا چاہیے۔ جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی خود بھی کھاتے ہیں، بخل نہیں کرتے، اور دوسروں کو بھی غریبوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں۔ بھلا کہیں یہ ایسا ہو سکتا ہے جو شخص مومن ہو اور اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں، اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اس میں دھکیل دیے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا چکھو اب اسی عذاب کا آگ کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی چھوٹے چھوٹے عذاب میں انہیں چکھاتے رہتے ہیں، شاید کہ یہ اپنے باغیانہ روش سے باز آ جائیں، یعنی دنیا میں بھی ان پر تکلیفیں آتی رہتی ہیں لیکن وہ پھر بھی صحیح نہیں ہوتے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے اس کی رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے منہ ہی پھیر لے۔ ثم اراد عنہا
ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ اس سے پہلے ہم موسیٰ کو کتاب دے چکے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ۔ تو ہماری اس چیز سے کسی شک میں نہ پڑ جانا۔ شک جو ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑی بیماری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن پہ بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے ہیں۔ کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی؟ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی رہنوں کی جگہ میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ افلا یسمعون، کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا وادی زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں، پھر اس زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جن سے ان کے جانوروں کو چارہ بھی ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، تو کیا یہ انہیں سوچتا نہیں ہے؟ افلا یبصرون، یعنی کہ بصارت سے نکلا ہے، دیکھتے نہیں۔ یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہوگا جنہوں نے کفر کیا، پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی۔ اچھا انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، فارد عنہم وانتظر انہم منتظرون، اور میں بھی انتظار کرو اور میں بھی، یہ بھی منتظر ہیں۔ سورۃ احزاب، اور احزاب گروہ کو کہتے ہیں۔ سورۃ احزاب کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے، اور سارے جو تھے گروہ مل کے یہود و نصارہ کے، وہ مسلمانوں کے خلاف جو تھے وہ مل گئے تھے اور انہوں نے مسلمانوں پر جو تھا وہ حملہ کر دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھی وہ دعا کی تھی، فرشتوں کی مدد آئی تھی اور وہ لوگ 10,000 کے قریب تھے، اور ہانڈیاں جو تھیں وہ لٹ گئی تھیں، ایسی آندھی آئی تھی، ان کی آنکھوں میں ریت چلی گئی تھی، ان کے خیمے اکھڑ گئے تھے، ان کے جو تھے وہ گھوڑے بدک گئے تھے، تو ان کو بہرحال اللہ کی مدد سے بڑی مدد آئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اتقوا اللہ ولا تطیعوا الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرو اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو، حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے۔ پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے میں کیا جا رہا ہے، اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اللہ پہ توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ اللہ نے کسی شخص کے دل میں دو دل نہیں بنائے، یعنی کہ ایک دل کفر کا اور ایک دل جو ہے وہ ایمان کا۔ نہ اس نے تم لوگوں کو ان کی بیویوں سے جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے۔ اور پرانے زمانے میں کیا کہتے تھے، زمانے جاہلیت میں، تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، تو وہ بیوی اس پہ حرام ہو جاتی تھی، تو یہ منع کر دیا۔ نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقت بیٹا بنایا، یعنی منہ بولے بیٹوں کا پہلے جو تھا وراثت میں بھی تھا، اور جب یہ حکم آیا تو ان کو جو بیٹا ہوتا ہے اڈاپٹڈ، اس کو بھی اس کے نام سے ہی پکارنا چاہیے۔ تو پھر یہ حکم آیا تو پھر زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہا جاتا تھا پہلے، پھر زید بن حارثہ ہی دوبارہ سے کہا جانے لگا۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکالتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے اور وہی صحیح ہے، وہ صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے اپنے ناموں کی طرف سے، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ اگر تمہیں معلوم نہ ہو ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں۔ نہ دانستہ جو بات تم کہو اس پر تمہارے لیے کوئی گرفت نہیں، لیکن اس بات پہ ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرتے ہو۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، یعنی آپ نے غلطی سے کوئی بات کہہ دی تو اس پہ گرفت نہیں، لیکن آپ نے جان بوجھ کر کہی تو اس پہ گرفت ہوگی۔ بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات مقدم ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، امہات المومنین۔ اگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین مہاجرین کے بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یعنی کہ اگر آپ صدقہ دیتے ہیں تو ایک اجر ہوتا ہے، اگر آپ رشتہ داروں کو صدقہ دیتے ہیں تو 2 اجر، ایک صدقے کا، ایک صلہ رحمی کا۔ اور رفیق کون ہوتا ہے؟ دوست۔ انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے دوستوں سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو آپ اپنے دوست کے ساتھ جو بھی اس کی معاونت کرنا چاہیں تو یہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی اور نوح سے بھی اور ابراہیم سے، موسیٰ سے، عیسیٰ ابن مریم سے، ہم سب سے پختہ عہد لے چکے ہیں۔
تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو اس نے تم پر کیا، جب لشکر تم پر چڑھ آئے۔ کون سے لشکر؟ بنو قریظہ وغیرہ کے۔ ہم نے ایک سخت آندھی بھیجی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھی، فرشتوں کی فوجیں۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم اس وقت کر رہے تھے جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے تھے۔ بنو قریظہ کے لوگ جب خوف کے مارے آنکھیں پترا گئی تھیں، کلیجے منہ کو آ گئے تھے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح مہلا مارے گئے۔ یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روک تھا صاف صاف کہہ رہے تھے، اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے تم سے کیے ہیں وہ فریب کے سوا کچھ نہیں تھے، یعنی انہیں موت نظر آ رہی تھی۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں، پلٹ چلو۔ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا، ہمارے گھر میں خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے، اور جنگ سے بھاگنا کیسا ہے؟ کبیرہ گناہ۔ اگر شہر کی طرف سے دشمن گھس آئے ہوتے تو اس وقت انہیں فتنے کی دعوت دی جاتی، ان میں سے یہ جا پڑتے اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا کہ پیٹ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرست تو ہونی ہی چاہیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کوئی نفع بخشنا ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے میں تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا۔ ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ کی جو ہے وہ پکڑ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے۔ یہ جو غزوہ تھا یہ 5 ہجری میں ہوا تھا، اور دشمنوں کی تعداد 10,000 کی برابر تھی، یعنی مدینہ کو انہوں نے گھیر لیا تھا۔ تو حالانکہ یہ جو منافقین کا گروہ تھا یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں، لیکن ایسا نہیں تھا، کیونکہ امام غزالی نے مثال دی ہے کہ اگر کوئی کسی کے پیچھے شیر آ جائے اور وہ چھپ کے کنویں میں ہے تو یعنی دنیا میں، لیکن موت اس کا پیچھا کر رہی ہو، تو سارے امن بھی میسر آ جائیں، کوئی صحت ہو، بچے ہو، تو اس کو جو ہے نا موت چھوڑ نہیں سکتی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگ جو ہزاروں سال پہلے آئے تھے وہ بھی تو اس وقت مر کے زمین میں ہیں، تو باقی قومیں بھی زمین میں ہیں جو ان سے پہلے کی تھی۔ تو اللہ اس وحشت کو ان مرحلوں میں ہمیں آسانی دے، اور ہمیں سب کے لیے خاص دعائیں مانگنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادات میں ہی اخلاق نہیں ملتا، بلکہ ایمان میں، دنیا اور آخرت کے معاملے سب میں ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اس طرح پڑھو کہ جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے، حج کے کام مجھ سے سیکھ لو، اور مجھے کسی معاملے میں آپ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی اختیار کی وہ مجھ سے نہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں، میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑوں گا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو۔ وہ ویسے ہی عمل کرتے جیسے رسول اللہ کرتے تھے۔ بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نے آپ کا طریقہ چھوڑ دیا تو میں سیدھی راہ سے بھٹک جاؤں گا۔ یعنی کہ سارا عرب ہی اٹھ کے آ گیا تھا، 10,000 کے لوگ تھے، اور لشکروں کو دیکھ کے کیا کہنے لگے کہ یہی تو وہ ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، یعنی کہ وعدے تو اللہ کے اور رسول کے سچے ہوتے ہیں۔ لیکن آئے تو وہ مسلمانوں کو نقصان دینے تھے، لیکن خود ہی اپنا نقصان اٹھا کے واپس گئے، کیونکہ اللہ کی مدد آ گئی تھی، فرشتوں کی مدد آ گئی تھی۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں۔ وہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے ہیں تو بس نام گنانے کو تمہارے ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں، اور خطرے کا وقت آ جائے تو اس وقت دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پہ غشی طاری ہو گئی ہو۔ جب خطرے کا وقت گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لے کے تمہارے لیے استقبال کے لیے آ جاتے ہیں، کیونکہ مال غنیمت سمیٹ کے لائے ہوں گے نا۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں، اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پہ یہ کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھے اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں، یعنی کہ جائیں نہ، بس خبریں ہی لیتے رہیں۔
تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، تو جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو وہ کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور کل لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو زیادہ بڑھا دیا۔ ایمان والوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا۔ ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا، کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔ انہوں نے اپنے رویوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے، چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، اور بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اب کی دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے۔ مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کو کافی ہو گیا۔ اللہ بڑی قوت والا ہے اور زبردست ہے۔ پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تم پر حملہ کیا، ان کا ساتھ دیا، اللہ ان کی گھڑیوں میں سے انہیں اتار لایا، ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ آج بھی ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو، دوسرے کو قید کر رہے ہو۔ یعنی آئے تو تھے مسلمانوں کو ختم کرنے، لیکن نقصان اٹھا کر اپنا گئے، اور اللہ نے ان کے دلوں میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو، ایک کو دوسرے کو گروہ کو قید کر رہے ہو، اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ پھر ان کو جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل جانے کا حکم دیا تھا، تو یہ اپنی جو چھتوں کے شہتیر ہوتے ہیں وہ تک اتار کے لے گئے تھے، تو یہ اپنے گھروں کو خود ہی توڑ کے لے گئے تھے، جس کے بارے میں آتا ہے قرآن میں کہ یہ اپنی گڑیوں کو خود ہی توڑ رہے تھے اپنے ہاتھوں سے۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زینت چاہتی ہو تو لے آؤ، تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کروں۔ اصل میں جب دنیا کا مال و متاع دوسرے لوگوں کے پاس دیکھتی تھیں تو انہوں نے شاید ایک خادم کی فرمائش کر دی تھی کہ میں تھک جاتی ہوں تو مجھے بھی خادمہ چاہیے، تو فوراً اللہ کا حکم آ گیا تھا۔ تو سب سے پہلے جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ آیت سنائی تھی کہ ابو بکر صدیق سے اپنے باپ سے بھی مشورہ کر لو، تو ظاہر ہے وہ انہوں نے منع کر دیا تھا، اور تمام ازواج مطہرات نے بھی منع کر دیا تھا کہ ہم طلاق نہیں چاہتی، ہم تو دین و دنیا نہیں چاہتی، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھ گھر میں رہنا چاہتی ہیں۔ آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کروں۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے کوئی جو سری فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی، یعنی سری فحش حرکت کوئی ایسی نہیں تھی، بس ہلکا سا کلام ہی کیا تھا، کچھ تھوڑی سی جرے ہی کی تھی کہ انہیں کوئی خادمہ چاہیے، تو یہ بھی نبی کے آگے اتنی بات بھی کہنی جو ہے نا وہ فحش ہے، تو اس سے بھی منع ہو گیا۔ اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، اللہ کے لیے یہ کام بہت عذاب ہے، بہت آسان ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه برحمتك يا ارحم الراحمين۔ الہی آمین۔